नॉवेलेट बात उम्र भर की है। मुसन्निफ़ा उमैरा अहमद। पार्ट नंबर 1। मेरा सांस अभी तक रुका हुआ है। मैं एक सकते की आलम में इसे देख रही हूँ। अभी अभी जो कुछ हुआ है, इसके बाद भी वो बेहद नॉर्मल है, बहुत पुरसुकून है, यूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसने अपना दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर फेंक दिया है। अब वो अपने सफ़ेद खुले कुर्ते की आस्तीनें फोल्ड कर रही है और फिर इसने स्टेप्स में कटे हुए शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों को हेयर बैंड में बांधा है। टेबल पर रखे हुए ग्लास से पानी पीने के बाद अब वो फ्रीज़र से आइसक्रीम निकाल कर खाने लगी है। इसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर और मुतमईन है। इसकी सांवली रंगत एकदम मुझे उजली लगने लगी है। इसका आम सा चेहरा मेरे लिए बहुत ख़ास बन गया है। मुझे वो बेटी नहीं, एक मर्द लग रही है। ऊंचा, लंबा, चौड़ा, पुरएतमाद, बेखौफ मर्द, जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, जो दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। वो मेरी तरफ मुतवज्जह नहीं है, मगर जानती है मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं चाहती भी नहीं कि वो मुझे देखे। मेरा जी चाह रहा है मैं जाकर इसके पैरों से लिपट जाऊँ, इसकी गोद में छुप जाऊँ, इसके सीने में मुँह छुपा लूँ, फिर रोऊँ थाड़े मार मार कर। मगर मैं अब भी पत्थर के बुत की तरह साकित हूँ। मुझे लग रहा है वो मेरी बेटी नहीं है, वो कोई और है। मैंने तो अपनी बेटी को ये सब कुछ कभी भी नहीं सिखाया, फिर मेरे सिखाए बगैर इसे ये सब कैसे आ गया? मेरा वजूद खौफ, शिकस्त खोर्दगी, बेतमादी और मायूसी का मुनब्बे था। फिर इस मुनब्बे ने सुंबल जैसा मोती कैसे तराश लिया? इसे वो कौन सा हुनर आता था जिसने इसे मुकम्मल किया था? धीरे धीरे मैं पलकें झपकने लगी हूँ। मैंने दीवान से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली हैं। पानी मेरे गाल भिगोने लगा है। ये किसी दुख, किसी तकलीफ़ का इजहार नहीं है। आप जानते हैं, बाज़ दफ़ा बेतहाशा खुशी भी तो रुलाती है। ये ऐसे ही आंसू हैं। बंद आंखों ने सुंबल को मेरी नज़रों से ओझल कर दिया है, मगर जहन से नहीं। मेरा दिल चाह रहा है 23 साल बाद आज मैं बिलाखिर हंसूं, कहकहे लगाऊं, रक्स करूं, चीखूं, चिल्लाऊं, भागूं, हर एक को बताऊं इस ख़जाने के बारे में जो पिछले 22 साल से मेरे पास था और मुझे पता ही नहीं था। लोगों को बताऊं कि मेरे पास क्या है जो किसी और के पास नहीं है। इनसे कहूं कि सुंबल, हाँ सुंबल मेरी बेटी है, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। आप मुझे नहीं जानते, पिछले बहुत से सालों से कोई भी नहीं जानता। मैंने कभी आपको अपने बारे में बताने की कोशिश ही नहीं की कि मेरा ख्याल है मुझे अपने बारे में कुछ भी बताने की हिम्मत ही नहीं थी। और अब मेरा दिल चाह रहा है मैं आप में से एक एक को पकड़कर अपने बारे में बताऊं। मोमिना आदिल के बारे में। हाँ, मेरा नाम मोमिना आदिल ही है। नहीं, मोमिना आदिल तो 23 साल पहले था। अब मोमिना फारूक है। मैं कौन हूँ ये मुझे 42 साल बाद पता चला है। आप ठीक समझते हैं, मेरी उम्र 42 साल ही है। 42 साल पहले मेरे माँ बाप के घर एक नन्हे से सांवले वजूद ने जन्म लिया। सबको बेतहाशा हैरत हुई। सांवली रंगत तो हमारी पिछली 7 पुश्तों में नहीं है, फिर ये? मेरी दादी ने मुझे उठाते हुए कुछ खैरियत ज़दा होकर कहा। मेरी पप्पो ने बात हंसी में उड़ाई थी, मगर बात हंसी में ख़त्म नहीं हुई। मैं 2 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटी थी। माँ बाप की आखिरी औलाद थी। फितरी तौर पर इन्हें मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। मेरे चेहरे ने शायद इनके और मेरे दरमियान बहुत फासला खड़ा कर दिया था। बचपन में मैं अगली डकलिंग की कहानी बहुत शौक से पढ़ती थी और बार बार पढ़ती थी। मुझे अपना वजूद भी एक अगली डकलिंग ही लगता था, मामूली, आम और बदसूरत। ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप और घर वालों को मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी। इन्हें मोहब्बत तो थी, मगर ये तय नहीं कर पाते थे कि मोहब्बत कितनी करनी चाहिए, और नहीं ये फैसला कर पाते थे कि किस किस्म की होनी चाहिए। हमदर्दी वाली मोहब्बत, भीख वाली मोहब्बत, मजबूरी वाली मोहब्बत या फितरी मोहब्बत। और वो सारी उम्र ही ये तय नहीं कर पाए, मगर मैंने बहुत कुछ तय कर लिया था। मुझे कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह गुजारनी है, ये मैंने तब तय कर लिया था
جب شاید مجھے زندگی کے مفہوم سے بھی آگاہی نہیں تھی۔ جب آپ کے وجود میں کوئی کمی ہو، کوئی بہت بڑی کمی، تو پھر آپ کو ہمیشہ دوسرے لوگوں کا سایہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے، کبھی آگے آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اتنا معمولی بن جانا چاہیے کہ کوئی آپ پر سرسری سی نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرے۔ اس طرح آپ اپنے وجود کی اس خامی، اس کمی کو چھپا لیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ میں کوئی کمی بھی ہے۔ یہ سب میں اس وقت سوچتی تھی۔ سانولی رنگت اور معمولی شکل مجھے اس وقت اتنی ہی بڑی خامی لگتی تھی، اور میں نے وہی سب کچھ کیا جو سوچا۔ میں نے اپنے وجود کو کمپلیکسز کا ایک مجموعہ بنا دیا، خود کو دوسروں کے سائے میں چھپانے لگی، اور کسی نے مجھے یہ سب کرنے سے روکا نہیں۔ میرے جیسے عام اور معمولی لوگوں کے بارے میں شاید ان کے ماں باپ بھی ہمدردی سے نہیں سوچتے۔ معمولی لوگوں پر غصہ تو آ سکتا ہے، مگر اس سے ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ میں نے خاموشی کو اپنے وجود کا ایک حصہ بنا لیا۔ ماں باپ نے سوچ لیا کہ مجھ میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے میل جول ختم کر دیا۔ ماں باپ نے سمجھا میں تنہائی پسند ہوں، آدم بیزار ہوں۔ میرا دل پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا۔ ماں باپ سب سے کہنے لگے کہ مجھ میں ان کی دوسرے بچوں کی طرح اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ کچھ خامیاں مجھے اللہ نے دی تھی، باقی سب گھر والوں نے۔ زندگی میں اللہ کی دی گئی خامیوں نے مجھے زیادہ نقصان پہنچایا یا گھر والوں کی عطا کردہ خامیوں نے؟ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اپنی رنگت کے بارے میں نے اتنی بار لوگوں سے اتنا کچھ سنا تھا کہ اب اگر کوئی ہمارے گھر آتا اور میری رنگت کے بارے میں کچھ نہ کہتا تو مجھے پریشانی ہونے لگتی۔ مجھے وہ شخص انسان ہی نہیں لگتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ اپنی ساری بدصورتی کے باوجود مجھے اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت تھی۔ ان کی دودھیا رنگت اور تیکھے نئے نقش مجھے کسی قسم کے حسد میں مبتلا نہیں کرتے تھے، بلکہ مجھے ان پر رشک آتا تھا۔ میرے لیے وہ دیوی دیوتاؤں جیسے ہوتے گئے۔ میں ہر وقت ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی، ان کے کام کرتی، ان کے ناز نخرے دیکھتی اور سوچتی خوبصورت لوگوں کو سب کچھ سجتا ہے، ادا بھی، غرور بھی۔ ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کے ناز اٹھائے جائیں، ان کے حکم سے سرگردانی نہ کی جائے۔ مجھے لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت ہر حال میں لازم کر دی ہے، اسی طرح بدصورت لوگوں پر خوبصورت لوگوں کی اطاعت واجب ہے۔ یہ فلسفہ مجھے کس نے پڑھایا، کس نے سکھایا، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ بس میرا ذہن زندگی کے لیے جو قواعد و ضوابط بناتا رہا تھا، ان میں سے کچھ اصول و ضابطے یہ بھی تھے۔ کسی سے میری اتنی دوستی تھی ہی نہیں کہ میں اپنا ذہن اس کے سامنے کھول کر رکھتی تھی، اور میری دوستیں مجھے کچھ سمجھاتی، زندگی کے کچھ گر ہی سکھاتی، مجھے زمین پر قدم جمانا سکھاتی۔ جن سے کچھ دوستی تھی وہ بھی میرے گھر والوں سے مختلف نہیں تھی۔ باتوں باتوں میں میری رنگت کا تذکرہ کر دیتی، پھر ان کا ہر کہا مجھے آگ پر تیزاب کے چھڑکاؤ جیسا لگتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرا رنگ کچھ اور سیاہ ہو گیا ہے، جیسے میرے چہرے کی بدصورتی کچھ اور بڑھ گئی ہے۔ میں جانتی ہوں میں اتنی بدصورت نہیں تھی جتنی خود کو سمجھنے لگی تھی۔ صرف ایک سانولی رنگت نے مجھے زندگی بھر کے لیے ایک برزخ میں ڈال دیا تھا، اور اس برزخ سے میں پھر 42 سال بعد ہی نکل پائی ہوں۔ آپ نے کبھی کمہار کو مٹی کے برتن بناتے دیکھا ہے؟ وہ مٹی کے گندھے ہوئے ڈھیلے کو چاک پر رکھ کر گھماتا جاتا ہے، اتنا گھماتا ہے کہ پھر وہ ڈھیلا واضح طور پر نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے، مگر اس کی آنکھیں نہیں، ہاتھ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہاتھ مٹی کے ڈھیلے کو برتن بنا دیتے ہیں، کوئی پیالہ، کوئی سراہی، کوئی مٹکا۔ مجھے بھی گندھی ہوئی مٹی کی طرح سب نے مل کر دنیا کے چاک پر گھمایا تھا اور کچھ بنا دیا تھا، مگر جو بنایا تھا اس شے کی دنیا میں 1% کے برابر بھی وقت نہیں تھی، ایک بے مصرف اور ناکارہ وجود۔ میں نہ پیالہ تھی، نہ سراہی، نہ مٹکا، میں تو صرف ایک کالی عورت تھی، اور کالی عورت بھلا کالی دنیا عورت۔ میں نہ پیالہ تھی، نہ سراہی، نہ مٹکا، میں تو صرف ایک کالی عورت تھی، اور کالی عورت میں نہ پیالہ تھی، نہ سراہی، نہ مٹکا، میں تو صرف ایک کالی عورت تھی، اور کالی عورت بھلا کالی عورت دنیا میں کیسے جیتی ہے؟ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہوتی گئی اور ایک اور آگہی کے زہر سے آشنا ہو گئی۔ دیکھنے اور نہ دیکھنے، سراہنے اور دھتکارنے، چاہنے اور نہ چاہنے کے درمیان موجود فرق کو جاننے لگی تھی۔ پتہ نہیں لوگ آگہی پانے کی دعا کیوں کرتے ہیں۔
آگہی نے میرے وجود کے اندر تو ببول کا درخت کھڑا کر دیا تھا، جس کا ہر کانٹا مجھے اندر سے لہو لہان کر دیتا تھا، اور میں اللہ سے کہتی رہتی، اللہ تو نے مجھے کالی عورت کیوں بنایا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کالی عورت ہونا کتنا بڑا عذاب ہے؟ میں نے ساری زندگی اس ایک شکوے کے علاوہ خدا سے کوئی اور شکوہ نہیں کیا۔ میرے تینوں بہن بھائی کی شادیاں بہت کم عمر میں ہو گئی تھی۔ وجہ پھر وہی تھی، خوبصورتی اور قابلیت۔ خاندان میں سے ہر ایک اپنے بچوں کے لیے ان تینوں پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ میری بڑی بہن عارفہ کی شادی میری خالہ کے بیٹے سے ہوئی۔ وہ خود جتنی خوبصورت تھی، ان کے شوہر اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ مبین بھائی کی شادی میری تایا کی بیٹی سے ہوئی۔ سب سے چھوٹے حسیب بھائی کی شادی ماموں کی بیٹی سے ہوئی۔ ان شادیوں نے میری خاموشی کو اور بڑھا دیا تھا۔ مذاق اڑانے والوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر میرے بہن بھائیوں کی شادیاں خاندان سے باہر ہوتی تو شاید میری بہنوئی اور بھابیاں میرا مذاق اس طرح نہ اڑاتے جس طرح میری کزنز اڑاتی تھی۔ ان کے لیے میں نند یا سالی نہیں تھی، صرف ایک کالی کزن تھی۔ پتہ نہیں کیوں اور کیسے، مگر میں نے بھی دل میں ایک خواہش پال لی تھی۔ یوں سمجھیے چاند کو پانے کا خواب دیکھ لیا تھا۔ میں اس عمر میں تھی جب لڑکیاں بہت سے خواب دیکھتی ہیں، بہت سی آرزویں پالتی ہیں، اور میری آرزو تھی کہ میں خوبصورت نہ سہی، میرا شوہر بہت خوبصورت ہو، میں سفید رنگت نہ سہی، مگر اس سے دودھ کی طرح گورا ہونا چاہیے، چاہے غریب ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے معذور، چاہے آوارہ ہو، مگر ہو خوبصورت۔ اگر سفید ہو، پھر بھی میں سب کے سامنے سر اٹھا کر چلوں گی۔ میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی، اپنے فرضی شوہر کا ناک نقشہ ترتیب دیتی رہتی، یا اپنی خواہشوں کو مقدس نہ جانیے، یا خواہشوں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے۔ شاعر نے یہ شعر شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے کہا ہے، لیکن خواہش کرنا انسان کے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا، جس طرح خواہش نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ساری بات تو دل کی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو یقین آئے گا اگر میں کہوں کہ خدا نے میری یہ دعا قبول کر لی تھی، میری خواہش پوری کر دی تھی؟ میں جانتی ہوں آپ لوگ حیران ہوئے ہوں گے، آپ کو یقین نہیں آ رہا، مگر یہ سچ تھا، میری آرزو واقعی قبول ہو گئی تھی۔ اب آپ جاننا چاہتے ہوں گے کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے خاندان میں بچوں کی شادیاں کم از کم ان کے رشتے کم عمری میں ہی طے کر دیے جاتے ہیں، لیکن BA کرنے تک بھی میرا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، نہ خاندان سے نہ باہر سے۔ عجیب بات تھی ہمارے خاندان کے لیے کہ 20 سال کی ہونے تک میرے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں آیا تھا۔ کسی کو میری چاہ، میری آرزو نہیں رہی تھی، کسی کو میری ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ کیا آپ کو دوبارہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ وجہ کیا تھی؟ نہیں نا۔ سب کے لیے اگر یہ بات حیرانی اور افسوس کی تھی تو میرے لیے یہ حقیقت میں زہر میں بھجا ہوا خنجر تھی جو کسی نے بہت زور سے میرے سینے کے بیچوں بیچ کاٹ دیا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس خنجر کے گاڑے جانے کے بعد بھی میں زندہ تھی۔ کیا آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ میں زندہ تھی؟ یہ ادراک کہ کسی کو آپ کے وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا خنجر جیسا نہیں ہوتا؟ آپ بتائیں، ہوتا ہے نا؟ میں جانتی تھی میں ماں باپ کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہوں، میں ان کی ناخوشی کا سبب تھی، مگر میں ان کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکتی تھی۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں کب کی شادی کر کے یہ گھر چھوڑ چکی ہوتی، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور مجھ میں دوسروں کو سمجھانے کی اہلیت نہیں تھی۔ جو واحد چیز میں کر سکتی تھی وہ اپنے وجود کو بے ضرر بنانا تھا، اپنے وجود کو قابل قبول بنانا تھا، اور وہ میں نے کیا۔ خاموشی پہلے ہی میرے وجود کا حصہ تھی، خدمت کو میں نے وجود کا دوسرا حصہ بنا لیا۔ میں ہر وقت ہر کسی کی خدمت کرنے، ہر کسی کو خوش کرنے میں جتی رہتی۔ آپ کو بتاؤں کیوں؟ ویسے کیا آپ خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ بات نہیں تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے نیکیاں کمانے کا کوئی شوق نہیں تھا، میں تو بس دلوں میں تھوڑی سی گنجائش، تھوڑی سی جگہ چاہتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگا کہ خدمت کر کے میں دل جیت سکتی ہوں، مگر خدمت دلوں کو نہیں جتا سکتی، بعض دلوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ میں آپ کو کیا بتا رہی تھی اور کہاں پہنچ گئی؟ ایسا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ خدا نے میری خواہش پوری کر دی تھی۔ میرے والد میری شادی کے بارے میں بہت پریشان رہتے تھے، اور اس پریشانی کا اظہار انہوں نے اپنی بہن یعنی میری پھپھو سے کیا۔ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ اگلے ہی دن پھپھو اپنے اکلوتے لائق فائق اور حسین و جمیل بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ موجود ہوئی۔
سکتا اگر گھر والوں کو ہوا تھا تو میں ہکا بکا میں بھی رہ گئی تھی۔ میں نے خدا سے صرف خوبصورتی چاہی تھی، اس نے تو جیسے خوبصورتی کے ہر نگینے سے مرصع کر کے مجھے عطا کر دیا تھا۔ فاروق ایک بینک میں کام کرتا تھا۔ اس نے ایم اے اکنامکس کیا ہوا تھا۔ پورے خاندان میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور قابل تھا۔